अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, इक़्तिदार जाने के बाद से खान साहब सरापा एहतजाज हैं। आज उन्होंने अगले हफ्ते परेड ग्राउंड में एहतजाज का ऐलान कर दिया है और ये भी कहा है कि वो दीगर शहरों में भी एहतजाज करेंगे। इसके साथ साथ नैब तरमीम को भी आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लेकिन हम देख रहे हैं एक तरफ मौजूदा हुकूमत मिसाक के मईशत की बात कर रही है, दावत दे रही है कि आए बातचीत से मसाइल हल करते हैं, लेकिन पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कॉल देने वाले हैं और पूरा मुल्क सरापा एहतजाज होगा। तो हमारा सवाल ये है कि क्या सिर्फ एहतजाज से मुल्की मसाइल हल हो सकते हैं? अया साहब, कल तो वैसे आपने बड़े मुफीद मशवरे दिए हैं खान साहब को, और जमहूरियत में एहतजाज सबका हक़ है और खान साहब हम देख रहे हैं एहतजाजी सियासत पर मुसर हैं, लेकिन जिन मसाइल का सामना है, क्या उन मसाइल का हल सिर्फ एहतजाज से मुमकिन है? पहले तो समझना चाहिए कि ये सूरत हाल पैदा कैसे हुई, फिर हम उस पर आप जा सकते हैं। देखिए, एक सूरत होती है कि आपको कोई लात मारे और आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि भाई कहाँ से लात आई है। एक दूसरी सूरत होती है कि आप हालत इज़्तिराब में हो, आपको बुखार चढ़ा हो और आंखों पे पर्दे डाल के आप दे लात मारें, लेकिन ऐसे लात मारें कि लेने के देने पड़ जाए, घुटनों में दर्द छिड़ जाए, टखने जो हैं वो मुड़ जाए। यहाँ पे हालत ये हुई है। और लात ऐसी मारी कि फिर सोचने लग गए कि हमने मारी क्यों लात, वजह क्या थी। तो अब तक ये सिर्फ मालूम हो सका है कि हमें तकलीफ थी, हमें खारिश हो गई थी और हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो वो खारिश ऐसी थी कि दिल भी जलने लगा और उस दिल जलने में हमने लात दे मारी। दवा नहीं की जा सकती थी उसकी? लात वो नहीं, बस लात हमने मार दी। इज़्तिराब की कैफियत ऐसी थी कि हमने कहा कि लात के सिवा कुछ काम नहीं कर चलेगा। और फिर हमने खाना पूरी करनी थी, जिनको वो जो लात लगी वो ढेर हो गए। फिर हम ऐसे नमूने इकट्ठे करके लाए, लंबी लंबी तारीख। उन्होंने फिर 2 महीनों में इस मुल्क के साथ वो किया कि दुश्मन मुल्क बाकायदा मनसूबा बंदी करता तो वो 182 से 212 तक डॉलर ना ला सकता। कल आपने कहा 208 है। आपकी मुस्कुराहट ऐसे थी, मुझे गुमान हुआ शायद डॉलर मुफ्त हो गया और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप रुपयों के बजाय डॉलर दिए जाएंगे। अवाम का बैंड बज गया है। लात मारने वाले पशेमानी में डूबे हुए हैं। जो बहरूपिये लाए गए वो लुडियाँ मार रहे हैं, उनके मुकदमात ख़त्म, उन्होंने कानून तब्दील कर दिए, उन्होंने सब कुछ कर दिया। IMF ने ऐसे कान खींचे कि पेट्रोल को लेके पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और अवाम अब जो है, जिसकी बैंड बजाई जा चुकी है, अवाम पूछ रही है वो बता तो दे हमारे गुनाह क्या थे, हमने किया क्या था। तो सूरत हाल ये है। तो पीटीआई और इमरान खान जिस पे आप सारा मलबा डाल रहे हैं, उन्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। सारी कैफियत शुरू हुई उस तारीखी लात से। लात मारी जिसकी वजह थी हमें खारिश, और खारिश क्यों हुई ये समझने की जरूरत है। महकमा आबपाशी का एक झैली इदारे की तकर्री थी। तकर्री पे कोई झगड़ा नहीं था, उस पर बिल्कुल था, इत्तफाक था कि जिसको आपने झैली इदारे में महकमा आबपाशी के अब लगाना है बिल्कुल लगाएं। फिर बात सिर्फ ये हुई कि मसला हुआ कि खत किसने निकालना है। ये जो दुनिया इस्लाम की वाहिद एटमी पावर है, इसमें झगड़े इन मामलात पे होते हैं कि खत किसने निकालना था। उन्होंने कहा कि वो जो बेचारा पार्चा जात है, जैसे आईने पाकिस्तान कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि वो जो तकर्री आपने करनी है जी, जो चुन लिया आपने, उसका खत वजीर आजम दफ्तर से निकाला जाएगा। हमने कहा तुम्हारी मजाल, और फिर कुछ हमें इंतजार भी कराया
ہم نے کہا پھر ہم بتاتے ہیں، سبق سکھاتے ہیں۔ اس سبق سکھانے سے اور جس لات مارنے سے وہ، اور پھر جو لڈیاں ماری جا رہی ہیں، یہ جو آئے ہیں جنہوں نے قانون ادھر، ضمانتیں پکی ہو گئی ہیں، کوئی بیچارہ ہارٹ اٹیک کسی کو ہو رہا ہے، ان کے درجات بلند ہو، ان کے بارے میں ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بیچارے جو ہیں وہ پتہ نہیں دبئی میں ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، وہ ہے، ان کے بھی درجات بلند ہوں، کیسز ختم، باقی سارے۔ اور زرداری صاحب کی مسکراہٹ جو ہے رک نہیں رہی، وہ ایک طرف سے ایسے پھیلی جاتی ہے، جب بھی وہ بات کرتے ہیں مسکراہٹ پورے کے پورے، مطلب ان کا خوبصورت، مطلب میں اب کیا کہوں، وہ پرسنل میں نہیں ہونا چاہتا، لیکن خوبصورت سارے وہ کر رہے ہیں۔ ان کی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، اوپر باپ نیچے بیٹا، پروٹوکول لگی ہوئی ہیں، گاڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ پریشانی ہے تو محکمہ آبپاشی کو اور عوام کو، جن کا بینڈ جو ہے میں کہتا ہوں بجایا جا چکا ہے مکمل طور پہ، اور مزید ایک ساتھ بینڈ بجانے کے ابھی باقی ہیں۔ تو عوام پریشان ہے، عوام کی پریشانی کا حل کیسے ممکن ہے؟ سلمان صاحب، پی ٹی آئی تو مصر ہے احتجاجی سیاست پر، لیکن نون لیگ جو بار بار بیانات دے رہی ہے کہ مساق معیشت ہونا چاہیے، آئیں بات چیت کریں، یہ کس حد تک سنجیدہ ہیں؟ صرف بیانات کی حد تک یا کوئی پیش رفت بھی ہو سکتی ہے اس معاملے میں؟ پہلے تو اتنی لمبی جو گردان لات مارنے کی ہے، تو میرا اس پہ بالکل مختصر سا تبصرہ ہے کہ یہ لات مارنے کا عمل، یہ بم کو لات مارنے والا ہے کہ بم کو لات کس نے ماری اور کیوں کر ماری۔ بات یہ کہ یہ سارا سلسلہ کیوں ہوا، اور محکمہ آبپاشی جو ہے وہ اس کا تو کام ہی جو پانی لگانا ہوتا ہے، اور وہ پانی لگانے کا عمل تو چل رہا ہے کہ 2018 کے اندر کیا ہوا، یہی محکمہ زراعت تھا، یہی سیڑھیاں لگانے کا عمل تھا، کیوں کر ہوتا رہا، کیسے ہوتا رہا، کیسے بنے وہ، اور پھر ایک قدرتی اصول ہے کہ وہ جو کسی کے لیے گھڑا کھودتے ہیں اس میں گرنا ضرور پڑتا ہے، وہ ایک لاشعور میں ایک خوف ہے، اور وہ جو جنجلاہٹ ہے، وہ جو گھبراہٹ ہے۔ اب اس میں آپ کا جو سوال تھا احتجاجی عمل، پاکستان کے اندر یہ 2013 سے ایک احتجاجی عمل، لانگ مارچوں کی سیاست کا رجحان عام ہوا ہے۔ یہ کیوں کر ہوا ہے؟ دیکھیں، اس کا ہمیں سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک مکالمے کا عمل تھا وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹ کا وجود تھا، وہ پارلیمنٹ کے اندر مسائل کا حل جو ممکن بنتا تھا وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ پارلیمنٹ کی وہ مؤثر حیثیت قائم نہیں رہی، اور آپ دیکھیں کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ وہ پرانی فلم نئے پرنٹ کے ساتھ، کہ ماضی کے حکمران کو جو لوگ ٹارگٹ کرتے تھے کہ وہ ایوان کے اندر نہیں آتے، اور جب آپ مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے بھی پارلیمنٹ سے کنارہ کشی اختیار کر لی، کہ اس لیے کہ مجھے وہاں پر ٹف ٹائم ملتا ہے، مجھے وہاں پر احتجاجی تقاریر سننے کو ملتی ہیں، میری کارکردگی کا وہاں پر ذکر ہوتا ہے۔ بات یہ کہ اگر آپ نے پارلیمانی سسٹم کے اندر پارلیمنٹ کی ایک حیثیت اور اہمیت ہوتی ہے، اور ہماری سیاست کا بڑا تضاد آج حکومت کی جتنی بھی پالیسیز اور اقدامات ہیں وہ کنٹروورشل ہو سکتے ہیں۔ ٹیکسیشن کا عمل، بھائی جہاں یہ بات کرنے کی تھی وہ ایوان آپ نے کیوں چھوڑا؟ کہ آپ کی سیاست کا سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ تو چھوڑ بھائی پختونخوا سے چھوڑیں نا، پنجاب سے بھی چھوڑیں، اور صوبائی اسمبلیاں تو ٹھیک ہیں، لیکن قومی اسمبلی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے 100%، میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، کوئی چیلنج کر دے کہ ان کو فری ہینڈ کس نے دیا اس سارے اقدامات کا، اس ساری ٹیکسیشن کا؟ یہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ نے دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ آج تحریک انصاف کے ذمہ داران میں سے ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہمارا وہ فیصلہ غلط تھا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، جنوبی پنجاب کے ایک بڑے معتبر سیاستدان، اور بال ان کے بھی سفید ہیں، انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو رجحان پیدا ہو گیا تھا، میں وہاں پر کیا بات کرتا کہ جی آپ بھائی کیا لوگ آپ کو ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ وہاں پر جا کے استعفے دے دیں؟ لوگوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں تو جتنی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جانتا ہوں کہ آپ کے احتجاجی عمل کو 2014 میں ایک تھپکی بھی حاصل تھی اور بہت سارے اشارے بھی حاصل تھے، اور اس وقت بھی وہ نتیجہ خیز نہیں تھا ہوا۔ دیکھیں یہ جو احتجاجی مارچ ہوتے ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں، لانگ مارچ ہوتے ہیں، ان میں حکومتیں پریشر کے نیچے تو ضرور آتی ہیں۔
لیکن حکومتوں کا خاتمہ نہیں ہوتا. یہ تجربہ پیپلز پارٹی بھی کر گئی ہے, تحریک انصاف نے بھی کیا اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کیا ہے. بات یہ کہ آپ پاکستان کے ریئل ایشوز کے حوالے سے سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن آپ کے خان پاس صاحب جلسوں کا اعلان کر رہے ہیں, لاہور, پشاور, دیگر شہر پریشرائز تو کر سکتے ہیں نا اس حکومت. میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ جی یہ ایک سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ حکومت کو انڈر پریشر تو کرتی ہے, لیکن بات یہ کہ آپ کے پاس مسائل کا حل کیا تھا. میں نے کل بھی ایک سوال اٹھایا تھا اور مجھے جواب نہیں ملا کہ کیا آج اگر عمران خان صاحب پاکستان میں برس اقتدار ہوتے تو یہ سارے اقدامات نہ کرتے. اور وہ جو ان کی, مجھے نہیں یاد پڑتا, ہمیں تو یہ یاد ہے کہ یہاں پر ہی جو چیخو پکار ہوتی رہی کہ جی فوری طور پہ یہ اقدامات کریں, شب نئی گورنمنٹ آئی ہے فوری, نہیں تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے. آج آپ ان کی ان پالیسیز کو تنقید کا اظہار کر رہے ہیں اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی تنقید کی جا رہی ہے حکومتی اقدامات پہ, حکومت نے جو کچھ کیا ہے وہ پاکستان کے بہترین مفاد میں کیا. دیکھیں مجھے اس پہ اعتراض یہ ضرور ہے کہ اس ٹیکسیشن کے عمل نے بھائی 3.5 سال پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتا رہا. کیا شیائے ضروریات کی قیمتوں میں آگ نہیں لگی؟ کیا پیٹرولیم کی قیمتیں نہیں بڑھتی رہیں؟ کیا پاکستان میں ڈالر جو ہے 116 سے 185 پہ نہیں آیا؟ کیا آپ نے پاکستان کی معیشت IMF کے پاس گروی نہیں رکھی؟ کیا آپ نے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری پہ قطرہ نہیں لگائی؟ بات یہ کہ آپ نے سب کچھ کیا ہے اور انہی پالیسیز کو اب آگے کی طرف بڑھایا جا رہا ہے, لہٰذا اس کو ہضم کرنا پڑے گا اور آپ اس میں برابر کے شریک ہیں. اگر آپ ایوان کے اندر موجود ہوتے تو آپ ان کا ہاتھ روکتے, ہاتھ پکڑتے کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے ان کو واک اوور دیا اور اب یہ برداشت کرنا پڑے گا. اور احتجاجی سیاست کے بارے میں یہ ضرور یاد رکھیں, دیکھیں لانگ مارچ کے بارے میں جو کچھ میں نے کہا تھا وہ 100% درست ثابت ہوا, اور یہاں سے جو کہا جاتا رہا کہ عوام کا سمندر نکلے گا, عوام کا سمندر ایسے نہیں نکلتا. عوام کا سمندر اس وقت چکوال سے اور جیلم سے اور اٹک سے لوگ اس وقت نکلتے ہیں جب پیچھے سے تھپکی اور اشارہ ہوتا ہے. اب تھپکی اور اشارہ فی الحال نہیں ہے, ابھی کر کے کھانی پڑے گی. لہٰذا تگ و دو ضرور کریں, حکومت کو انڈر پریشر لائیں, لیکن پاکستان کے ریئل ایشوز کے بارے میں آپ اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کریں. ٹھیک ہے, تو شامل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پارلیمنٹ کو بے توقیر کس نے کیا ہے, اور خان صاحب کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, احتجاجی سیاست پر وہ مصر ہیں, اب دیگر شہروں میں جلسے کیے جائیں گے تو کتنا کارآمد رہے گا عوام کو باہر نکالنا ان کی سیاست کے لیے؟ دیکھیے, عمران خان صاحب احتجاج کرنا چاہتے ہیں, جلسے کرنا چاہتے ہیں تو ان کا حق حاصل ہے. ان کو اس سے پہلے بھی جلسے کر چکے ہیں اور مختلف شہروں میں جا کر لوگوں سے خطاب کر چکے ہیں, اور پھر لانگ مارچ کی کال بھی دے چکے ہیں اور اس کو پھر ملتوی بھی کر چکے ہیں. تو یہ سارے پاپڑ تو بیل چکے ہیں. تو وہ دیکھیں کہ اس کے بعد ان کی طاقت میں کوئی اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے. جو کچھ انہوں نے پہلے کیا ہے, جتنا احتجاج پہلے کیا ہے, اس کے نتیجے میں تو لگ رہا تھا کہ حکومت جو ہے ایک دن میں ختم ہو جائے گی. تو حکومت تو وہیں کی وہیں ہے, ان کا احتجاج جو ہے وہ ملتوی ہو گیا. تو خان صاحب کو ٹھنڈے دل سے کوئی لاہے عمل بنانا چاہیے. ابھی ہم ایک مرثیہ سن رہے تھے, پتہ نہیں میر انیس کی اور میر دبیر کی یاد تازہ ہو رہی تھی. کوئی خارش ہے, کوئی لات ہے, کوئی آپ پاشی ہے. او بھائی, جتنی شاعری کر لیں اور جتنے ابہام پیدا کر لیں اور جتنا آپ اپنا دل پشوری کر لیں, سیدھی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جس کی اکثریت ہوگی اس کو حکومت کا حق حاصل ہوگا. عمران خان صاحب کے پاس پارلیمنٹ میں میجورٹی نہیں تھی, ان کی جماعت کے پاس اکثریت نہیں تھی. انہوں نے ایک مخلوط حکومت بنائی تھی مختلف جماعتوں کو ساتھ ملا کر, اور اس کے ذریعے وہ اپنے ارمان پورے کر رہے تھے. تو جب وہ ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے, ان کے جو سرپرست تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے, انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا, اور پھر ان کی اپنی پارٹی جو ہے اس میں بغاوت ہو گئی, تو پھر اس کے اور قومی اسمبلی میں اکثریت کھو بیٹھے. وہ جب اکثریت کھو بیٹھے تو اقتدار سے ان کو باہر آنا پڑا. تو بھائی بات یہ ہے, یہ جو لوگ اب آپ کو بڑے نظر آ رہے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, کو بیزار کر رہے ہیں آپ کو, یہ اسی اسمبلی میں موجود تھے, اسی انتخاب میں یہ بھی ووٹ لے کے آئے ہیں.
ان سب جماعتوں نے جو 11 جماعتیں آج حکومت کر رہی ہیں 68% ووٹ لیے ہیں, 32% ووٹ پی ٹی آئی کے تھے. یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے یا کہیں باہر سے ان کو امپورٹ نہیں کر لیا گیا, یہ اسی سرزمین کے باشندے ہیں, اسی پارلیمنٹ میں موجود تھے. جو آج وزیر اعظم ہے وہ کل قائد حزب اختلاف تھا, اور قائد حزب اختلاف جو ہے وہ متبادل وزیر اعظم ہوتا ہے. اور اگر خان صاحب اسمبلی میں موجود رہتے وہ بھی قائد حزب اختلاف ہوتے اور وہ الیکشن میں پھر جیت سکتے تھے, اب بھی جیت سکتے ہیں. تو خان صاحب کو چاہیے انتخابات کی تیاری کریں, وہاں چوٹ لگائیں جہاں لگانے کی ضرورت ہے. اس احتجاج سے, جلسوں سے ان کی اپنی توانائی جو ہے وہ خرچ ہو رہی ہے, دوسروں کو نقصان نہیں ہو رہا. اور قومی اسمبلی جو ہے اگر اس میں وہ بیٹھے ہوتے, جب سلمان صاحب کہہ رہے تھے اپوزیشن کرتے, گرفت کرتے, جو قانون بن رہے ہیں ان کا اپنا دباؤ استعمال کرتے, اپنی رائے دیتے, اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے, ترامیم کراتے. تو اب وہاں سے اسمبلی سے چھوڑ کر, اور ان کے لوگ جو ہیں وہ اب استعفوں کی توثیق کرانے کے لیے اسپیکر کے پاس نہیں جا رہے, ممبر ہیں بھی اور نہیں بھی, اور پھر بائی الیکشن لڑا جا رہا ہے, صوبوں میں انتخاب لڑا جا رہا ہے, اور قومی اسمبلی کا بائیکاٹ ہوا ہے. تو بھائی یہ ان کو غور کرنا چاہیے, اچھی طرح حالات پر غور کریں, پھر ایک حکمت عملی بنائیں, اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو مجتمع کریں, انتخابات کی تیاری کریں, اس میں اکثریت آ جائے بالکل حکومت کریں. یہ احتجاج برائے احتجاج جو ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور آج اگر عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی وہی کر رہی ہوتی جو آج شہباز شریف کی حکومت کر رہی ہے. اچھا. اور جب عمران خان کی حکومت تھی اور ان کی مخالفت کی جا رہی تھی, انہوں نے آئی ایم ایف سے سمجھوتا کیا, معاہدہ کیا, پھر خود اس کو توڑ دیا, اس کو معطل کر دیا, اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی. تو آپ سرمایہ کہاں سے لائیں گے, ڈالر کہاں سے لائیں گے؟ آپ کو قرضہ ہی لینا پڑے گا. عمران خان صاحب بھی قرضہ لے رہے تھے, یہ بھی قرضہ لے رہے ہیں, کشکول ان کے ہاتھ میں بھی تھا, ان کے ہاتھ میں بھی ہے. تو یہ مل جل کر اگر بیٹھتے, کوئی تدبیر کرتے, قومی مسائل کو حل کرتے, معیشت کو مضبوط کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. ہم اس مشکل سے نکلتے 2 سال میں, 4 سال میں. تو آپ کہہ رہے ہیں مل جل کر بیٹھنے کے اتفاق کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. تھی, لیکن ہم نے دیکھا کہ جب خان صاحب حکومت میں تھے تب بھی اس اپوزیشن سے بات چیت کو تیار نہیں تھے, اب جب اپوزیشن میں ہیں تب بھی اس حکومت سے بات چیت کو تیار نہیں. لیکن صافی صاحب ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا نا کہ موجودہ حکومت ایک طرف مساق معیشت کی بات کرے, دعوت دے جی آئیں بات چیت کریں, دوسری طرف آپ تنقید بھی کر رہے ہیں, بات بات پر چور ڈاکو بھی کہہ رہے ہیں انہیں. اس طرح خان صاحب کیسے آئیں گے بات چیت کے لیے, کیسے آمادہ ہوں گے؟ جی بالکل, خان صاحب کا مزاج ہی نہیں ہے. وہ جب سے انہوں نے اپنے سیاست کا آغاز کیا اور جب وہ عوام کی طرف سے ان کو پذیرائی ملی ہے تب کے بعد تو انہوں نے کبھی بھی مذاکرات اور اس قسم کی جو سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہے اس سے ہمیشہ دور رہتے ہیں. اور آج کل میں تو بالکل میرے خیال میں وہ شہباز شریف صاحب کے یا مسلم لیگ نون کے کہنے پہ یا پیپلز پارٹی کے کہنے پہ تو کبھی بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. بظاہر تو ہمیں یہی لگتا ہے, اصولاً تو بیٹھنا چاہیے کیونکہ مذاکرات اور ایک دوسرے سے بات چیت اور مکالمے کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. اور جو خان صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تقریر کی اور ہمیں جو بتایا, واقعی انہوں اس میں کچھ نکات ایسے ہیں کہ نیب کے ادارے میں جو آرڈیننس میں جو ترامیم کی گئی ہے خان صاحب کو ان پہ اعتراض ہے. اسی طرح تنخواہ دار طبقے پہ جو اضافی ٹیکس اس وقت نافذ کیا جا رہا ہے, جو بجٹ دستاویز میں جو تفصیلات سامنے آ رہی ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. تنخواہ دار طبقہ پہلے سے ٹیکس نظام کے اندر ہے اور بے بس ہے. سب سے پہلے ٹیکس تنخواہ دار طبقے ہی سے کاٹی جاتی ہے, اور اگر مزید ان پہ ٹیکس لگے گا تو ظاہر ہے اس کے جو خان صاحب جس طرح فرما رہے تھے تو اس کے اثرات منفی ہی ہوں گی, حکومت کی مقبولیت مزید کم ہوگی. لیکن دوسری طرف اگر ہم خان صاحب کی سیاست دیکھیں تو اس کی بھی بالکل ہمیں اس وقت سمجھ
نہیں آ رہی کہ خان صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں، خان صاحب چاہتے کیا ہے۔ اگر واقعی پارلیمنٹ کو استعمال کر کے نیب آرڈیننس کو ان کے بقول تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، ٹیکس کا نظام جو ہے وہ عام آدمی کے لیے ناقابل برداشت بنایا جا رہا ہے، تو بہتر ہوتا جس طرح باقی شرکاء نے بات کی کہ پی ٹی آئی اگر قومی اسمبلی میں موجود ہوتی اور خان صاحب جیسے توانا آواز اور ان جیسے ایک ڈائنامک اپوزیشن لیڈر فلور آف دا ہاؤس ہوتے، تو شاید جو خان صاحب کہہ رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کو اپنی منمانی کا موقع نہیں ملتا۔ حیرت اسی بات پہ بھی ہے کہ اگر واقعی یہ پورا پارلیمانی نظام ہائی جیک ہو گیا ہے جس طرح پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو ہے، تو پھر اس پورے سسٹم سے پی ٹی آئی کو اس سے نکلنا چاہیے اور اس سے انہیں لا تعلق ہونا چاہیے۔ سینٹ میں پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں، قومی اسمبلی سے صرف نکل چکے ہیں، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں موجود ہے، بلوچستان میں موجود ہے، آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہو رہی ہے۔ تو اگر واقعی ایسا تھا تو اگر وہ مجموعی طور پر پورے پارلیمنٹ سے نکلتے تو شاید ان کی بات میں زیادہ وزن ہوتا ہے۔ ایسے میں ان کی باتوں کو روایتی سیاست کے زمرے میں ہمیں شمار کرنا پڑتا ہے، اور جو آپ نے شروع میں ایک نقطہ جو اٹھایا کہ خان صاحب جو محاذ آرائی کی سیاست پہ کیوں مصر ہے، تو ان کو محاذ آرائی کی سیاست ہی پہ ان کا انحصار ہے۔ ان کا جو ووٹ بینک ہے، ان کی جو پارٹی ہے، ان کی جو ان کے سپورٹر ہے، وہ محاذ آرائی اور چور ڈاکو مارو جلاؤ گراؤ اس قسم کے نعروں پہ ان کو زیادہ وہ دلچسپی اس سے ہوتی ہے۔ تو خان صاحب کی مجبوری ہے کہ وہ محاذ آرائی کی سیاست کریں گے، لیکن بھلے وہ احتجاج کرے جس طرح انہوں نے عالم والے ہفتے میں یعنی اگلے ہفتے کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جو جلسے کا اعلان کیا ہے، بالکل ان کا حق بنتا ہے، ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن اگر انہوں نے پچھلے انتخابات میں ان کی جماعت نے تقریباً 1.5 کروڑ کے ووٹ حاصل کیے تھے، تو 4.5 کروڑ کے ووٹ باقی جماعتوں نے حاصل کیے، اور جو ان کی دہائی ہے کہ چوکیدار کو آگے آنا چاہیے، اور چوکیدار جو ہے 1.5 کروڑ کی جو ووٹ بینک ہے اس کی تو حفاظت کریں، اور جو 4.5 کروڑ کی جو ووٹ بینک ہے مختلف جماعتوں کا، اس کا کوئی لحاظ نہ ہو، تو میرے خیال میں یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور جو ہمارے چوکیدار جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ان کی آئینی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی میرے خیال میں سرحدوں کی حفاظت ہے، آئینی اداروں کی حفاظت ہے، لیکن وہ بھی حکومت کے ان احکامات کی صرف پابند ہے جو آئینی ہو۔ یہاں پہ آئینی لفظ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اگر غیر آئینی احکامات نواز شریف دے، شہباز شریف صاحب دے، عمران خان صاحب دے یا زرداری صاحب دے، تو میرے خیال میں اس کے لیے ان کو کسی حکم کو ماننے کے وہ پابند نہیں ہیں۔ تو سب کو ایک مجموعی طور پہ ہمیں پوری مجموعی صورتحال کو اور اپنی خامیوں کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں کچھ ایڈوانٹیج حاصل ہے، اس وقت عوام ہمیں کسی لیڈر کی بات سننے کے لیے آمادہ ہے، تو پھر ان کو سچ بتایا جائے، ان کو حقیقت بتایا جائے، اور ان کو رستہ دکھایا جائے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ عوام کے ریلیف کے لیے کوئی راستہ نکالنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس محاذ آرائی میں خاندان بھی متاثر ہوا ہے۔ چودھری برادران میں تناؤ اور اختلافات کی کیفیت ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستانی سیاست میں اہمیت کا حامل خاندان چودھری برادران آج کل اختلافات کی زد میں ہیں۔ یہ معاملہ یاسب عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد سے شروع ہوا۔ ایک حصہ اس خاندان کا شہباز حکومت کے ساتھ اور دوسرا حصہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ یہ معاملہ جہاں تک پہنچے کیوں، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ لکھ سکتے مجھے اجازت دیں، ویسے پہلے سیگمنٹ میں کتنے صائب مشورے پی ٹی آئی کو دیے گئے، بس ایک بات رہ گئی ہے کہ تھنک ٹینک کی خدمات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی جائیں کہ ہمارے مشوروں پہ آپ چلیں۔ اور 3 سال یہاں ہو گئے، 8 آنے ٹماٹروں کے بھاؤ میں اضافہ تھا ہوتا، تو جو حل دوائی ہوتی تھی آپ سے شروع ہو کے اور وہاں تک، اور وہ کر کے اب جو ہے اعتراض آپ کو عمران خان کے جلسوں پر ہے۔ دیکھیں، اور یہ ہے ہاں آئینی حق ہے لیکن جلسے نہیں کرنے چاہیے، خدا کی پناہ۔ چلیں ٹھیک۔ گجرات میں کیا ہو رہا ہے؟ گجرات میں بھی ایک وہ شاخسانہ ہے جو قومی سیاست میں ہے، وہاں آپ چھوٹے پیمانے پہ آپ گجرات میں دیکھ رہے ہیں
ان کے سب سے سمجھدار آدمی جو ہیں، جن کی انگلیاں جو ہیں، جن کی وہ نبض پہ ہاتھ ہے، وہ چودھری بجات حسین ہیں، جو وہاں یہ سارے ادھر ادھر ہوتے ہیں. چودھری پرویز الہی یہاں ہوتے ہیں، چودھری شجاعت کبھی اسلام آباد کبھی کہیں اور، وہ جرمنی وغیرہ بھی جاتے رہے ہیں. جو ان کا صحیح جو آدمی ہے وہ چودھری بجات ہے. وہ ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان نونیوں کے ساتھ کیوں جا کے ملے ہیں. یہ جو ہے وہ کیا حضرت علی کا قول تھا کہ ایک دفعہ آپ ڈسے جائیں تو آپ نے. یہ جو ہے نونی انہیں اس خاندان کو اور خاص کر کے چودھری پرویز الہی کو ایک نہیں لمبی فہرست ہے ڈسنے کی. بار 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 بار. اور زیادہ جو ہیں کون اس میں جو فنکار کون ہے، جو یہ جو ہمارا جو حکمران اب جو ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، جو جن کا ویسے باعث وہ جو ہے نا، میں جو تمہارے پاس آ گیا ہوں اور وہ نہیں ہے، وہ ایسا مطلب شائکار ہے. ہمارے سہیل صاحب سے کہتے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ جو ایکٹنگ اس پہ ہو رہی ہے اور جو اس پہ وہ بن رہے ہیں، ٹک ٹاک جو بن رہی ہے. بھائی چودھری بجات کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نیچرل الائنس پی ٹی آئی کے ساتھ بنتا ہے، اور بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے جو پہلے کاف لیگ نے سیٹیں گجرات میں جیتی تھیں وہ پی ٹی آئی کے الائنس کے ساتھ تھیں. بھائی یہ جو مجھے بار بار اعزاز دیتے ہیں کہ میں نون لیگ کا تھا، 97 میں میں ایم پی اے تھا. 97 کے الیکشن میں چودھری پرویز الہی کو انہوں نے وعدہ کیا تھا قسمیں کھا کر کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آپ ہوں، سی ایم شپ دیں گے. اور آخر میں انہوں نے وہ کر کے ہمارے دوست مشاہد حسین بھی تھے، نہیں وزیر اعلیٰ یہ ہے فلانا ہے، شہباز شریف کر کے انہوں نے ایز اے ڈچ کیا ان کو. وہ نے تاریخ وہ یاد دلا رہے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ بھائی ہیں چودھری شجاعت کے، پر انہیں کچھ عقل کی تنقین اپنے خاندان کو کر رہے ہیں. اور کاف لیگ کے لیے اور پرویز الہی اور یہ سارا جو ہے یہ پارٹی جو ہے اس کی بقا اسی میں ہے کہ اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ ہو. یہ تو آپ جلسوں پہ آپ کو اعتراض ہے، اور کبھی الیکشن یہاں پہ آپ الیکشن کرا تو لینا ملک میں، تو پھر آپ دیکھ لینا نا کیا ہونا ہے. آپ ویسے یہاں بیٹھ کے وہاں پہ وہ ٹیئر گیس شیل وہاں پہ مارے گئے، سب کچھ ٹھیک ہے، قانون شانون بن رہے، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. انہیں الیکشن میں جانے تو دیں. میں بیٹ لگاتا ہوں جو یہاں پہ کہتے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، اور میں کہتا ہوں جو میں ایک ٹانگ پہ یہاں کھڑا ہو جاؤں گا اگر آپ نے اتنی جرت ہوئی اکتوبر میں آپ کرانے. انہوں نے اپنا وہ کروانا ہے، وہاں پہ وہ سب کچھ ہے. اور وہاں پہ چودھری بجات جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وہ جو چھوٹے ہیں چودھری شجاعت کے، انہیں سیاست ہی کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے کچھ یہ بات ریکارڈ پر آ گئی ہے. میں نے ہمارے وہ چکوال کے ہیں، بڑا شریف آدمی ہے، پر سیاست ہی کوئی سمجھ نہیں ہے. لیکن سلمان صاحب، وجات حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ طارق بشیر چیمہ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، انہوں نے وہ تناؤ کی وجہ ہے. ایسا ہی ہے؟ دیکھیں مریم، ایک تو جو کہ پہلے سیگمنٹ میں ایک بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ قومی اسمبلی کے اندر اگر تحریک انصاف موجود ہوتی تو حکومت یہ سب کچھ نہ کرتی جس پہ خان صاحب معترض ہیں. میں یہاں پر تجویز کی بات، میں تو تجویز کی بات نہیں کرتا. بات یہ کہ آپ جس ایوان کے رکن نہیں رہے، کیا اخلاقی طور پہ یہ جواز بنتا ہے کہ آپ وہاں سے تنخواہیں اور مرات حاصل کریں؟ آپ کو لکھ کے دینا چاہیے. اور میں نے ایک رکن اسمبلی سے پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ چونکہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہیں، تو کیا اس کا اخلاقی جواز بنتا ہے کہ جس پارلیمنٹ کے آپ ممبر نہیں ہیں؟ ملک تو ایک کرائسس سے دو چار ہے، کرائسس سے دو چار کس کی وجہ سے وہ سب کو پتہ ہے. دیکھیں جہاں تک چودھری شجاعت حسین اور چودھری خاندان میں جو اس کرائسس آیا اس کی بات ہے، تھوڑا بہت میں بھی انہیں جانتا ہوں 30-35 سال سے. بات یہ کہ اس خاندان کے اندر ایک بڑا جو تھا وہ چودھری شجاعت حسین تھا. کہ آج جو لوگ نونیوں سے اطاعت کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ابھی چند ہفتے پہلے کی بات ہے، وہ نیپیوں والی بات کس نے کی تھی کہ ان کی نیپیاں کون دھوتا تھا؟ بات یہ کہ بر وقت فیصلہ ہی کارآمد ہوتا ہے. اور وہ تین بھائی ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب، چودھری وجات حسین صاحب اور چودھری شفاعت حسین صاحب. میں اس بات کا گواہ ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اور سارے بھائیوں نے چودھری شجاعت صاحب کو بڑا سمجھا ہے، اور وہ اس خاندان کے بڑے ہیں. اب جس طرح کے الزامات عائد کر رہے ہیں، دیکھیں میں اور کسی کی گواہی نہیں دیتا، لیکن چودھری شجاعت حسین یا ان کے بیٹوں کے بارے میں نے اپنی صحافتی تاریخ میں کبھی یہ نہیں سنا جتنا کڑا الزام لگا دیا گیا ہے کہ جی ڈالر کسی سے مانگے ہیں اور آصف زرداری صاحب سے. میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن بات یہ کہ اب بھی
جس طرح کے اختلافات ہیں یہ اختلافات بھائیوں کے درمیان ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ آپس میں ٹوٹ جائے. یہ بات جب اگلی نسل تک آتی ہے نا، جب اگلی نسل میں آخر کیا چودھری، یہاں پر میں پروگرام میں آپ کو کہتا تھا کہ چودھری پرویز لائی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، طاقتور حلقوں کے کینڈیڈیٹ ہیں. چودھری شجاعت حسین نے زبان کی تھی، اس زبان کا پاس رکھا ہے. آپ پھر گئے ہیں، جو پھر گئے انہیں آپ، جو جس نے زبان کا پاس رکھا ہے اسے آپ ذمہ ٹھہرا رہے ہیں. ایسی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور سیاست میں بر وقت جو ہوتے ہیں فیصلے وہی کارگر ہوتے ہیں. شامی صاحب وقت کم ہے، چودھریوں کی سیاست پر آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، چودھری ظہور علائی اور چودھری منظور علائی دو بھائی تھے. ایک نے بزنس سنبھالا اور دوسرے نے سیاست میں حصہ لیا. یہ تقسیم کار تھی ان میں. اور چودھری پرویز علائی چودھری منظور علائی کے بیٹے ہیں، اور چودھری شجاعت حسین چودھری ظہور علائی کے بیٹے ہیں. اور دونوں جو ہیں ایک دونوں کے یعنی گھر میں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. چودھری ظہور علائی نے ان کے مکانات بھی ایک جیسے بنائے، بالکل ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. اور چودھری صاحب کی شہادت کے بعد 40-42 سال انہوں نے اکٹھے سیاست کی ہے. اور چودھری، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت بحران پیدا ہوا ہے اس میں چودھری شجاعت حسین صاحب کی اگر صحت اتنی خراب نہ ہوتی تو وہ معاملات کو سنبھال لیتے، اور اس میں اس کا بھی ایک حصہ ہے. لیکن چودھری وجاہت حسین جو ہیں ان کو بھی قابو کرنا چاہیے اپنے آپ کو. آپ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں، نون لیگ کا ساتھ دیں، ایک دوسرے سے اختلاف کریں، لیکن طریقے سے کریں، آداب سے کریں، ایک دوسرے کے احترام سے کریں. صاحب صرف 1 منٹ بچا ہے ہمارے پاس. ان اختلافات کی سیاست کا نتیجہ کیا نکلے گا اب چودھری خاندان میں؟ ظاہر ہے اس کا نقصان چودھری خاندان کو ضرور ہوگا. اور جس طرح جی صافی صاحب، میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ اس اختلاف کا نتیجہ تو چودھری خاندان کو اس وقت بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. جس طرح پرویز الہی صاحب بے توقیر ہوئے، جو ان کی شخصیت تھی، جس انداز سے وہ سیاست کرتے رہے، مروت کی اور ایک وجاہت کی سیاست ابھی تک چودھری خاندان کرتے رہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں جو اب ہاتھ اٹھا کے بددعاؤں دینوں پہ وہ مجبور ہوئے ہیں. اسی طرح ہم نے آج دیکھ لیا، کل دیکھ لیا کہ چودھری وجاہت صاحب جو چودھری شجاعت صاحب کے چھوٹے بھائی ہے، انہوں نے اپنی ہی چھوٹوں پہ الزام لگایا. تو جس طرح بات کی گئی کہ نیپیا بدلنے کی، جس طرح پرویز الہی صاحب نے بات کی تھی، تو اسی طرح چودھری شجاعت صاحب نے بھی چودھری ظہور الہی صاحب کی شہادت کے بعد اسی خاندان کے چھوٹوں کی نیپیا سیاسی بدلتے رہے ہیں، اور اسی کی ذمہ داری ان کی تھی. تو میرے خیال میں جس طرح چودھری پرویز الہی صاحب نیپیوں بدلنے والوں کی، ان کی توقیر کرنے کی وہ تلقین کر رہے تھے، تو اس وقت ان پہ بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ اپنے خاندانی جو بڑا ہے ان کا، اور اس وقت صاحب فراش ہے اور علیل ہے، تو ان کی بھی کچھ لاج رکھنی چاہیے. اور سیاسی اختلافات ایک سائڈ خاندان ہے اور ایک اچھی اہمیت کا حامل ہے پاکستانی سیاست میں. ایسے معاملات کو گھر میں ہی سیٹل ڈاؤن کر لینا چاہیے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.